मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्रिया प्यारी करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान लाने के बाद ईमान वालों को नेक आमाल करने का हुक्म अता फरमाया। नेक आमल में ताकत और कुव्वत और कबूलियत उस वक़्त पैदा होती है जब उसमें 3 चीज़ों का एहतमाम हो। अगर उन 3 चीज़ों में कोई चीज़ ना हो तो वो अमल कमज़ोर होता है, बल्कि बज़ाहिर वो अमल खूबसूरत और अच्छा नज़र आता है, लेकिन 3 बातों का एहतमाम ना करने की वजह से वो अमल, नेकी का अमल नेक नहीं रहता, बल्कि बाज़ दफ़ा उस अमल की कबाहत सामने आती है और उस अमल से रोका गया है। तो हर नेक अमल में हमें पाबंद किया गया है कि तुम 3 बातों का एहतमाम करो। हर मुसलमान नेक अमल करने से पहले मुख्तसर सा जायज़ा ले ले कि ये मैं अमल करने लगा हूँ, इस नेक अमल में उन 3 बातों का एहतमाम है या नहीं है। अगर उन 3 बातों का एहतमाम है तो वो अमल बड़ा ही ताकतवर और मजबूत और अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। चाहे वो अमल छोटा सा है, अल्लाह को बड़ा पसंद है। सबसे पहली चीज कि जो नेक अमल मुसलमान करना चाहता है, उस अमल के मुतालिक शरीयत ने क्या रहनुमाई की है, उस रहनुमाई के अंदर उस अमल को करें, जिसे हम इल्म कहते हैं। उस अमल का इल्म उसके पास होना चाहिए कि मैंने इस अमल को कैसे करना है। तो जब इल्म नहीं होगा, अपनी मर्जी से करेगा, तो वो अमल नेक नहीं होगा। बज़ाहिर नेक नजर आएगा, नेकी का लेबल लगा लेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल नहीं है। उसने ये देखना है कि इस अमल का मेरे पास इल्म है या नहीं। तो सबसे पहली चीज मुसलमान की तरफ ईमान के बाद जो मुतवज्जे होती है, वो इल्म का हुक्म मुतवज्जे होता है कि वो अल्लाह को पहचानने के लिए जो इल्म अल्लाह ने हमें अता फरमाया उसको हासिल करें, कि कौन से वो अहकामात हैं जिनसे अल्लाह ताला राजी होते हैं, खुश होते हैं, और कौन से वो काम हैं जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं। मदारिस अरबिया में जो उलूम पढ़ाए जाते हैं, उन उलूम को हासिल करने का मकसद यही है कि इसी बात की पहचान और तारुफ है कि ये काम तुम्हारे करने के और ये काम तुम्हारे करने के नहीं है। बड़े बड़े दारुल इफ्ता, मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े अकाबर उलमा, मुहक्किक उलमा अपनी जिंदगियां वक्फ किए बैठे हैं सिर्फ इस बात की निशानदाही के लिए, इस बात से आगाह करने के लिए कि तुम्हारे लिए कौन सा अमल जायज है और कौन सा अमल तुम्हारे लिए नाजायज है, किस अमल से तुम अपने अल्लाह को खुश कर सकते हो और किस अमल से तुम अपने अल्लाह को नाराज कर सकते हो। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो अल्लाह के दीन पर अमल करना चाहता है, जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाना चाहता है, अल्लाह की से बगावत भरी जिंदगी से तौबा करना चाहता है, वो तो एक एक कदम अहले इल्म से पूछ के उठाता है। अहले इल्म के बगैर वो कोई काम नहीं करता।
جس کام کے اندر اسے تھوڑی سی شک نظر آتی ہے وہ فوراً اہل علم سے رابطہ کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں، یہ میں کام کرنے لگا ہوں، یہ معاملہ کرنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ یہ معاملہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، میرے اللہ کی دی ہوئی شریعت کیا کہتی ہے، میرے نبی کا اس میں کیا عمل تھا۔ یہ کون پوچھتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہیں حالات حرام نہ کر بیٹھو، کہیں ناجائز نہ ہو جائے، کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کے قانون کو نہ توڑ دوں، کہیں میں شریعت کے قانون کو نہ توڑ دوں، میں تو اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوں، کہیں میری روزی حرام نہ ہو جائے، کہیں یہ کام کرنے سے میں اپنی روزی حرام کما کے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں نہ ڈال دوں۔ یہ وہ فکر کرتا ہے جسے احساس ہوتا ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، بظاہر نظر آئیں گے کہ دنیا دار سا بندہ ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمل، کوئی معاملہ اس معاملے کے متعلق معلومات لیے بغیر نہیں کرتا، پہلے پوچھتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا حکم ہے، کہیں میں اپنے عمل سے، میں تو بظاہر کام اچھا کرنے لگا ہوں، کہیں اس سے میں اپنے اللہ کو ناراض نہ کر دوں۔ اس لیے جو عمل کرنا ہے اس عمل کے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ شریعت اس کے بارے میں مجھے کیا رہنمائی کرتی ہے، کیا ہدایت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا حصول مسلمان پہ کیوں فرض ہوا ہے؟ اس کی فرضیت کے بارے میں کیوں تاکید کی گئی؟ اس لیے کہ جب علم کے بغیر کوئی عمل ہوگا، کوئی کام ہوگا، وہ تو اپنی خواہشات کے مطابق ہوگا، وہ اپنے نفس کے مطابق ہوگا، من مرضی کے مطابق ہوگا، تو شریعت کا تو قانون تو ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے احکام بتاتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایک شعبہ آپ ہمیں دکھائیں کہ ایک زندگی کا کوئی حصہ جس میں کوئی یہ کہے کہ اس میں اسلام کی کوئی رہنمائی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اس میں ثابت نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب اللہ کے نبی نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا، تو صحابہ نے کیا فرمایا تھا؟ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے، ایک ایک عمل محفوظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کیسے کرتے تھے، ایک ایک سنت اللہ کے نبی کی صحابہ نے ہمیں بتائی۔ تو جب کام علم کی روشنی میں ہوگا وہ کام اللہ کی رضا والا، اللہ کے ہاں قبولیت والا ہوگا۔ لیکن آج غفلت مسلمان کے اوپر اتنی ہے کہ مسلمان علم حاصل نہیں کرتا۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا کے عہدے ہیں، دنیا کی چیزوں کا بڑے سے بڑا علم حاصل کرتا ہے اور بڑی سے بڑی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے سفر کرتا ہے، خرچے کرتا ہے، اور زبان پہ یہ لفظ آتا ہے کہ اولاد کا مستقبل بن جائے، میری اولاد کا مستقبل بن جائے، اس لیے میں دنیا کے علوم اپنی اولاد کو سکھا رہا ہوں۔ جبکہ دنیا کے علوم کا فائدہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ دنیا کے علوم میں اس طرح مستغرق ہو جانا کہ انسان اپنے علم مقصد کو ہی بھول جائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔
دنیا کا علم حاصل کرے، دنیا کی ڈگریوں پہ چلا جائے، دنیا کے عہدوں پہ چلا جائے، لیکن زندگی کا جو مقصد اس کا بھی تو علم حاصل کرے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ جو علم اسے اس کا صحیح رستہ بتاتا ہے، جو علم اسے اللہ کی رضا بتاتا ہے کہ کس کام میں اللہ کی رضا ہے اور کس کام میں اللہ کی ناراضگی۔ علم سے یہ پتہ چلتا ہے، اللہ کے احکامات کی معرفت اور پہچان پتہ چلتی ہے۔ کتنے کام اس معاشرے میں ایسے ہو رہے ہیں، انسان انہیں اچھا سمجھ کے کرتا ہے، نیک سمجھ کے کرتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ حقیقت میں وہ کام علم کی روشنی کے بغیر ہوتا ہے، اس عمل کے اندر جو حسن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر عمل کی شریعت نے حدود بتائی ہیں کہ تم اس حد کو کراس نہیں کر سکتے۔ تم عبادت کرنا چاہتے ہو، اب عبادت کے کیا احکام ہیں اور عبادت کا علم کیا ہے، یہ عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کا علم مسلمان کے پاس ہوگا تو اس کی عبادت کامل بنے گی۔ اب نوجوانوں سے پوچھ لیں، نماز کے بنیادی مسائل نہیں جانتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، کالج کی یونیورسٹی کی ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں، زندگیاں گزر گئیں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، لیکن نماز کے بنیادی مسئلے کا پتہ نہیں کہ نماز میں اگر میں بھول جاؤں تو میں نماز کو کیسے پورا کروں، نہیں پتہ۔ جو کہ نماز دین کا ستون ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، سب سے پہلا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ نماز کے بنیادی مسائل نہیں جانتا، پھر اپنی مرضی سے پڑھتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جب اس نے اپنی مرضی کے مطابق کام کیا، اس کے متعلق علم نہیں حاصل کیا کہ علم کی روشنی کیا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز نہیں قبول ہوتی۔ کیوں؟ کبھی رکوع ٹھیک نہیں، کبھی سجدہ ٹھیک نہیں۔ اتنی عظیم و شان عبادت کا علم اس نے حاصل نہیں کیا، اس کے پاس علم نہیں۔ اور بعض احکام ایسے ہیں اس میں اس کے چونکہ اس کا کوئی ظاہری طور پہ اس کو نقصان نظر نہیں آتا، بس جیسے کرتا ہے وہ پڑھتا اس عمل کو کر رہا ہے، نماز کے متعلق علم حاصل نہیں کرتا، جیسی نماز آتی پڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اس کا علم حاصل کر لیتا۔ بعض میں تو احساس ہی نہیں ہوتا، کرتا جا رہا ہے، اور بعض میں احساس ہوتا ہے جہاں اس کا نقصان اسے نظر آتا ہے پھر اسے شریعت یاد آتی ہے، اوہو مجھے تو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نکاح کر لیتا ہے، شادی کرتا ہے، اب شادی کے بعد کے جو احکامات ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کا علم حاصل نہیں کرتا کہ شریعت نے میرے اوپر اب شروع ہونے والی زندگی میں کیا احکامات میری طرف متوجہ کیے، میرے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں، میرے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اگر میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، اگر اختلاف کی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں جدائی ہو جائے تو اس وقت میں نے کیسے کرنا ہے۔ بد جذبات اور غصے میں آ کر جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں اختلافات بڑھتے ہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ اب طلاق دینے کا اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اب پھر اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے تو غلط کیا، پھر جاتا کن کے پاس؟ اہل علم کے پاس آتا۔ باقی زندگی میں کتنے کام اس نے کیے کوئی نہیں پوچھا،
احساس نہیں ہوا. اب احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کیا، اب جاؤں کسی مفتی صاحب کے پاس پوچھ کے آؤں کہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ لفظ بول دیے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی صورت نکالیں، کوئی گنجائش نکالیں. کوئی صورت نہیں ہے. ہم کہتے کوئی صورت نہیں ہے. اب آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہو چکی ہے، آپ نے یہ کام کر دیا. کہتا مجھے تو پتا نہیں تھا مفتی صاحب، مجھے نہیں پتا تھا اس طرح طلاق ہو جاتی. تو میں نے کہا پوچھا پتا کس نے کرنا تھا؟ جنات نے تھوڑی آنا تھا پتا کرنا، انسانوں نے پتا کرنا تھا. آپ نے ہی پتا کرنا تھا. آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس سے دوائی لینے جاتے ہیں؟ کس سے پتا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے. آپ کے اوپر ایک اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آئی ہے، تو آپ نے پتا کرنا تھا کہ یہ کام ہونے لگا ہے، میں نے اس کو کیسے کرنا ہے. لا علمی عذر نہیں ہے. کوئی قیامت کے دن کی اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پتا کس نے کرنا تھا؟ تجھے دنیا میں نوٹ کمانا تھوڑی بھیجا تھا کہ سارے دن نوٹ ہی گنتا رہے، زمینوں میں ہی اپنی زندگی کھپا دے. دنیا کا رزق حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹائم ہے، اس میں کرو رزق حاصل کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. فَانتَشِرُوا، اللہ کا رزق تلاش کرو، پھیل جاؤ. یہ تھوڑی ہے کہ صبح فجر سے اٹھے اور رات 10 بجے آ کر سو جائے، سارا دن نوٹ کمانے کے چکر میں پھرتا رہے. یہ زندگی نہیں ہے. یہ تو جانوروں والی زندگی ہے. جانور بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے مخلوقات کی سرداری عطا فرمائی ہے. فرشتوں کا بھی سردار انسان ہے. کتنی اعلیٰ مخلوق ہے فرشتے. اس کی سرداری کا تاج بھی کس کے سر کے اوپر رکھا؟ انسان کے اوپر. اور فرشتوں کو سجدہ کروایا، کس کو؟ انسان کو، تاکہ اس کو پتہ چلے اس کی عظمت کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، کوئی کام آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کی معلومات ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. اس علم کی روشنی میں تم اس کو کرو گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور مسلمان نقصان سے بچ جائے گا. کتنی چیزیں معاشرے میں، معاملات میں ایسی ہیں کہ مسلمان اس سے غافل ہے، اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان والے سے پوچھتے تھے کہ تو نے تجارت کے مسائل سیکھے؟ جو کہتا میں نے نہیں سیکھے دکان بند کرواتے تھے. فرمایا جاؤ مسجد نبوی میں پہلے تجارت کے مسائل سیکھ کے آؤ. اب کس تاجر کو پتہ ہے تجارت کے مسائل؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت میں مفتی بن جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 13. کچھ پہلے پورے کرنے ضروری ہیں، کچھ اندر پورے کرنے ضروری ہیں. بنیادی چیز ہے. کم از کم ہر تاجر کو تجارت کے بنیادی فرائض پتہ ہونے چاہیے. بنیاد نہیں پتہ، دکان بنائی، بڑے بڑے سینٹر بنے، بڑے بڑے پلازے بنے کاروبار کے، لیکن تجارت کی الف کا بھی نہیں پتا کہ میرے نبی نے تجارت کا طریقہ کیا بتایا ہے، اصول کیا بتایا ہے. تجارت کی معلومات سے خالی ہے، تجارت کے علم سے محروم ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ معاملہ غلط کرتا ہے، حرام کماتا ہے اور روزی حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. کتنی خرید و فروخت کی ایسی صورتیں ہمارے بازار میں رائج، جو لوگ خود مجھے بتاتے ہیں، ایسی ایسی صورتیں میرے سامنے آتی ہیں کہ ہم چکر میں پڑ جاتے ہیں اس کا کیا جواب دیں. ایسی ایسی قسمیں بنا رکھی ہیں، خود ہی بازار میں بیٹھ کے سارا دن سوچتے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے کون سا چکر نکالا جائے نیا. پھر آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ چکر ہم لوگوں میں ڈالنے لگے ہیں تو ہمیں بتاؤ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. کچھ احساس والے پوچھتے ہیں، ہر کوئی نہیں پوچھتا. باقی کو چکر میں ڈال رہا ہے اور اسے بڑی فنکاری سمجھ رہا ہے کہ اتنے پیسے لوٹ لیے جی، یوں لاٹری کا نظام چلایا، اتنے پیسے لوٹ لیے لوگوں سے. لوگ اسے شاری کہتے ہیں، تیزی کہتے ہیں، چلاکی کہتے ہیں، جبکہ یہ نہیں پتا کہ ہم اس عمل کے ذریعے جہنم خرید رہے ہیں. یہ احساس نہیں ہے، اور جس کو احساس ہوتا ہے وہ آتا ہے.
اس لیے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا. الحمدللہ ایسے لوگ ہیں اس روئے زمین پہ، ایسے تاجر ہیں اس روئے زمین پہ جو ایک ایک مسئلہ پوچھ کے کرتے ہیں، ایک ایک کام کے متعلق پوچھتے ہیں. انہیں بتا دیا جائے کہ یہ کام میرے بھائی غلط ہے، لاکھوں کروڑوں کا کام ہو فوراً چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے کہ ہم اپنے پیٹ میں اور اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالنا چاہتے. قرآن مجید، آپ پورا قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت تلاش کریں. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت تلاش کریں، کس کی حکم کس کے متعلق نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے بڑی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ نہ وہ نماز کے متعلق ہے، نہ روزے کے متعلق ہے، نہ حج کے متعلق ہے. بہت معزز ہے یہ اللہ کے احکام. لیکن میں اہمیت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ میں ہے، اور وہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اس میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کوئی معاملہ کرنا چاہو تو اس معاملے کو تم لکھو اور گواہ بناؤ. کسی کو قرض دینا ہے، کسی سے قرض لینا ہے، بھائی کو پیسے دینے ہیں، بھائی سے لینے ہیں، چچا زاد کو دینے ہیں، اس سے لینے ہیں، کسی بھی عزیز و قارب کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کیا کرو؟ اس معاملے کو لکھ لو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اس پہ تم 2 گواہ بھی بنا لو. لیکن کون لکھتا ہے؟ وہ تینوں ساڑھے تے اعتماد ہی کوئی نہیں، یہ لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ لفظ ہے، اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دوست ہیں، ہمارا تعلق ہے، ہم بھائی ہیں، بڑا اعتماد ہے. جب شریعت کا قانون ٹوٹتا ہے، یقین سے کہتا ہوں، جب شریعت کا قانون ٹوٹتا ہے نا، پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. بڑے بڑے محبت والوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے. کیوں؟ معاملات کی وجہ سے. معاملات کی وجہ سے لکھے نہیں گئے، اختلاف ہو گیا. قرآن اصول ایسے نہیں بھراتا. جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے قرون ساتھ بھیجا ہے کہ تمہارا فائدہ اس میں ہے، اس لیے میں نے تمہیں بنایا ایسے ہے. تم ایسے زندگی گزارو گے تو سکون سے رہ سکتے ہو. اگر میرے قانون سے پیچھے ہٹ کے زندگی گزارو گے تمہاری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، تم آپس میں لڑ کے مر جاؤ. حضور کی آمد سے قبل آپس میں جو ان کی لڑائیاں تھیں، آپس میں جو ظلم و تشدد تھا، وہ کس وجہ سے تھا؟ کہ ان کے پاس وہ قانون سے خالی تھا. جب ایک ضابطہ حیات قرآن کی صورت میں سامنے آیا تو کیسے بنے؟ قرآن نازل ہوا، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل بن گئے. کیوں؟ قانون کو فالو کیا. اللہ کے نبی نے قانون دیا، انہیں علم دیا کہ معاشرے میں تم نے کیسے رہنا ہے، گھر میں تمہیں کیسے رہنا ہے. بیٹے کو علم دیا گیا کہ باپ کے ساتھ تمہیں کیسا معاملہ کرنا ہے. باپ کو علم دیا گیا اولاد کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. کون اپنے معاملات کا علم سیکھتا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. اتنا قرض سر کے اوپر ہے، پرواہ تک نہیں ہے، سکون کی نیند لیتا ہے اور خراٹے لگاتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر قرض ہی کوئی نہیں. اس کو تو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو، جس نے لوگوں کے پیسے دینے. میرے نبی نے فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، جو اس طرح ٹال مٹول کرتا ہے، پیسہ نہیں دیتا، وہ ظالم ہے. اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی پوچھتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں؟ آپ کو بتایا جاتا ہے یا رسول اس کے اوپر قرض ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتے. فرمایا میں نہیں اس کا جنازہ پڑھتا، تم پڑھ لو. ایک صحابی کہنے لگے اس کے قرض کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں اس کا قرض دار ہوں. تو پھر اس کا جنازہ پڑھایا. لوگوں کو پرواہ نہیں، اور اس قرض کو ادا کرتے نہیں. پھر جب مالک مطالبہ کرتا ہے تو پھر اتنا جھوٹ، ایک قرض کا گناہ، قرض نہ دینے کا گناہ، اور ایک جھوٹ کا گناہ. پھر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ.
کس کو تنگ کرنا، ٹال مٹول کرنا، کسی کو پریشان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں کسی مسلمان کی آپ جوتا بغیر اجازت کے نہیں پہن سکتے، کسی مسلمان کا جوتا بغیر اجازت کے نہیں پہن سکتے، کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر، یہ قانون ہے شریعت۔ تو جس نے اس کے پیسے دبائے ہوئے ہیں اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہوا۔ بھئی اپنے معاملات کا علم سیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ جب نہیں سیکھتے تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے تاجروں نے بتایا، آپ ہمارے شورکوٹ کینٹ کے بڑے بڑے تاجروں نے بتایا کہ ہمارے لاکھوں ڈوب گئے، لاکھوں ڈوب گئے۔ کیوں ڈوبے؟ پتا کیا ڈوبے کیوں؟ انہیں کہ یوں تجارت کی تھی۔ میں نے کہا یہ تجارت تھی ساری سراسر شریعت کے خلاف کی تھی۔ جب تمہاری تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف ہوگی تو ڈوبیں گے۔ اگر رسول اللہ کی اس سنت کو زندہ کر لیتے، اس عمل کو، اس قانون کو فالو کر لیتے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں وہ کروڑوں نہ ڈوبتے، لاکھوں نہ ڈوبتے۔ تو ڈوبے اس لیے کہ رسول اللہ کے قانون کو توڑ دیا۔ کیا قانون تھا؟ میرے نبی نے فرمایا جب تم کوئی چیز خریدو تو اس پر قبضہ کرو، اسے اٹھاؤ، وہاں سے اپنی ملکیت میں لے کر آؤ، اپنے گودام میں لے کر آؤ، اپنے قبضے میں لے کر آؤ، تاکہ تم صحیح طریقے سے اس کے مالک بن جاؤ۔ جب تم مالک بن جاؤ گے پھر آگے تم بیچ دو نفع کے ساتھ۔ یہ تجارت کا اصول ہے۔ تو جن کے ڈوبے انہوں نے شریعت کے اس قانون کو توڑا، پیسے دیے، چیز خریدی، اب چیز کا پتہ ہی نہیں کہاں پڑی ہے، کہاں ہے پتہ نہیں، بس ایک چھوٹی سی پرچی اس کے پاس ہے کہ میں نے اتنی چینی خرید لی، اتنا فلاں چیز خرید لی ہے، بس میری پڑی کہاں، پتہ نہیں کہاں پڑی، وہ فلاں سے خریدی ہے جی، فلاں کے پاس ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، دیکھی نہیں، قبضہ کیا ہی نہیں، رسول اللہ کے قانون کو توڑا، ڈوب گئے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان رسول اللہ کے قانون کو توڑے اور نفع میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظاہری نفع تو نظر آئے گا، جو سود پہ پیسے لے کے کاروبار چلاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو بڑے کامیاب جاتے ہیں؟ میری معلومات کیا تھا جن سے وہ ایسا ڈوبتے ہیں نا، ایک وقت آتا ہے دوبارہ اٹھ نہیں سکتے، جو سود پہ پیسے لے کے اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں۔ اب حکومت نے بھی سکیم شروع کر دی ہے، نوجوان روزگار سکیم، نوجوانوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے، حکومت دے رہی ہے، اور سود کے اوپر قرضہ دیا جا رہا ہے۔ جس کی جوانی کے اوپر ہی سود اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو کیا آگے زندگی گزارے گا؟ جس کی ابتدائی سود سے ہو، جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور جس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول آ جائیں اس کا کچھ بچے گا؟ اس کو تو ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ایمان ہی نہ چلا جائے، کہ اس نے اللہ سے جنگ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت دے رہی ہے، سود دے رہی ہے کہ نوجوانوں کو کاروبار شروع کروا کے دیا جائے، نوجوان روزگار بن جائیں، اور آغاز کس سے ہو؟ اللہ سے اعلان جنگ کرنے سے، بغیر سود کے دیں، پتہ چلے واقعی مخلص ہیں، بڑی ہمدردی ہے نوجوانوں کے ساتھ، اپنی رعایا اور قوم کے ساتھ، واقعی ایک پتہ چلے کہ مدینے کی ریاست بننے جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، وہ تھی مدینے کی ریاست۔ صحابہ میں سود کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو جس کے تجارت کا آغاز ہی سود سے ہو، اللہ سے اعلان جنگ سے ہو، تو اس کی تجارت میں کیا برکات ہوگی؟ تو میں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ کوئی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، اس عمل میں سب سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی معلومات ہونی چاہیے، اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔
جب اللہ کے رسول کے قانون کو فالو کریں گے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، وقتی آزمائش، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد بڑی فرمائے۔ تو کب ہوگا؟ جب اس کے متعلق معلومات ہوں گی، علم ہوگا۔ علم سیکھتے نہیں۔ علم کہاں سے ملتا ہے؟ علماء کی صحبت سے، علماء کی مجلس سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے علم ملتا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی چیز بیچتا ہے، لیکن علم کہاں سے ملتا ہے؟ علماء کی صحبت سے ملتا ہے۔ تو اس لیے عرض یہ ہے، کوئی تاجر ہے، تجارت کے بنیادی مسائل ضرور سیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تجارت کے عالم بن جاؤ، تجارت کے مفتی بن جاؤ مسائل کے، میں کہتا ہوں بنیادی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، پتہ ہے کہ سب پتہ ہے، یہ علم ہے نا، علم حاصل کیا کسی نے بتایا ہے تو آپ کو پتہ ہے۔ ہر بندہ وضو کر کے بیٹھا، بغیر وضو کے کوئی نہیں بیٹھا۔ کیوں؟ اسے علم ہے کہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اسے پتہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ پھر اسے یہ بھی پتہ ہے کہ نماز کے لیے کپڑے صاف ہونا بھی شرط ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ نماز کے لیے جگہ صاف ہونا بھی ضروری ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ نماز کے لیے بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ سب کو پتہ ہے، اور سب یہ شرائط پوری کر کے بیٹھے ہیں۔ اسی کا نام کیا ہے؟ علم، کہ آپ نے نماز کے متعلق بنیادی علم حاصل کیا، آپ کو پتہ ہے، آپ اس کے مطابق آ گئے مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے آ گئے۔ اسی طرح تجارت کے بازار میں تم نے جانا ہے، تو اس طرح تمہیں تجارت کے کچھ فرائض پتہ ہونے چاہیے کہ میں نے دکان پہ بیٹھنا ہے، تجارت پہ بیٹھنا ہے، میری پراپرٹی کا کاروبار ہے، میرا فلاں کاروبار ہے، مجھے شریعت کے قانون کیا ہے، بنیادی چیزیں کیا ہونی چاہیے، تاکہ اس کے ذہن میں ہوں گی تو پھر وہ اگر اس کے خلاف کوئی چیز سامنے آئے گی فوراً الرٹ ہو جائے گا کہ یہ نہیں کرنا، یہ تو میں نے سیکھا خلاف شریعت ہے یہ چیز۔ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی کے قانون سیکھے، اللہ کے نبی نے بتایا، کہ ذمہ دار ہے وہ زمین کرنے کے طریقے بتائے اللہ کے نبی نے، وہ سیکھے۔ ہر بندہ، ہر شخص اپنے اپنے شعبے کے متعلق بنیادی چیزیں ضرور سیکھ لے۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا میرے عزیزو، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان حرام سے بچ جائے گا۔ کتنا بڑا وہ مسلمان عظیم ہے کہ جو حرام سے بچ کر حلال کھاتا ہے اس دور میں۔ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے روزانہ، جس کو اللہ نے حلال کھانے کی توفیق بخشی۔ وگرنہ حرام کی کتنی شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ بعض شکلیں ایسی بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں حرام کھا رہا ہوں۔ ایک ملازم ہے، اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، اب 2 گھنٹے میں ڈنڈی مارتا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، تو جو 2 گھنٹے ڈنڈی ماری ہے اور اس کی تنخواہ لی، آپ بتائیں حلال ہے اس کی؟ حرام ہے۔ تو رزق حرام کر لیا نا اپنا۔ اب بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں اگر انہیں مسئلہ بتا دیا جائے نا شاید بچ جائیں، اپنی ڈیوٹی پوری کرنے لگ جائیں۔ لا علمی کی بنیاد پر حرام کھا رہے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر بندہ اپنے شعبے کے متعلق علماء کے پاس بیٹھ کر، اہل علم کے پاس بیٹھ کر، مفتیان کرام کی مجلس میں بیٹھ کر اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لے، وقتاً فوقتاً مسائل پوچھتا رہے اور اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کر کے چلے۔ انشاءاللہ اگر اس انداز میں زندگی گزارے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.